अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं ज़मीना फ़याज़ एक बार फिर आपके साथ। तो बताइए आप लोगों को ये कहानी कैसी लग रही है, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा। तो शुरू करते हैं असीर हिज्र बाय वहीबा फ़ातिमा पार्ट 19। वो इसीलिए हवेली चला आया था। सब पूछ पूछ कर थक गए कि आखिर हुआ क्या है, मगर अनिल की चुप नहीं टूटी थी। वीरा ने भी सबको नॉर्मल देखकर कुछ भी बताना ज़रूरी नहीं समझा। दुआ ज़हरा बकती झुकती शोर हंगामा करके पेशावर वापस जा चुकी थी। अगले दिन शाम को वादे के मुताबिक दाजी ने खुद ही वलीमे की तकरीब का एहतमाम करके सबके सामने वीरा और अनिल की शादी हो जाने की ऐलान कर दिया था। हस्ब मामूल तकरीब का एहतमाम हवेली के लॉन में ही किया गया था। अनिल नेवी ब्लू डिनर सूट में स्टेज पर संजीदगी का लिबादा ओढ़े हुए था। वीरा भी नीले जरतार लहंगे में ज़रूरत से ज़्यादा खामोश थी। आसपास गांव की ख्वातीन उन्हें स्टेज पर आकर दुआएं दे रही थी। सब बड़े भी इस वक्त स्टेज पर मौजूद थे। यशम अपने किसी ज़रूरी काम की वजह से कमरे में था। औज़गुल की तबीयत बेहतर थी, मगर उसने यूँ दुल्हन बनने से साफ इनकार कर दिया था। हत्ता कि उसने अरीब की ख्वाहिश पर भी उससे मिलने से भी साफ इनकार कर दिया था। बड़ों के दबाव डालने पर उसकी तबीयत फिर से बिगड़ने लगी तो उसको उसके हाल पर छोड़ दिया गया। अब भी वो अपने कमरे में मौजूद थी जब सामने से गुफरान की घबराई हुई आवाज़ सुनकर औज़गुल के औसान खता हो गए, और सामने से उसने जो बताया वो औज़गुल के पैरों तले से ज़मीन खींचने को काफ़ी था। वो फ़ोन हाथ में पकड़े दुपट्टा सर पर दुरुस्त करती आज 3 माह बाद अपने कमरे से खुद ब खुद बाहर निकली थी। अरीब इस वक्त मलगज्जे से होलिये में स्टेज पर पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले खड़ा था। फंक्शन अपनी पूरी आबोताब से जारी था और वो सोच रहा था जाने कौन सी मनहूस घड़ी थी कि वो यहाँ आ गया था। रह रहकर उसमें भी गुल की हिम्मत और जुर्रत पर ताव आ रहा था, जिसने उससे मिलने से साफ इनकार कर दिया था। वो जिस्मानी तौर पर इस वक्त इस स्टेज पर मौजूद था, मगर जहनी तौर पर यहाँ मौजूद होकर भी यहाँ नहीं था। ध्यान के सारे धागे एक वजूद में अटके हुए थे और वो कब से बेचैन सा वहाँ खड़ा पहलू बदल रहा था। दिल तो ऐसे कर रहा था जैसे अभी जाए और जाकर मेमी गुल के होश ठिकाने लगा दे, मगर बीच में वही अना आड़े आ जाती जिसे उसने अपने सर पर सवार कर रखा था, जो उसे बर्बाद करने वाली थी। औज़गुल दबे कदमों अपने कमरे से बाहर निकली थी। अभी अभी गुफरान का फ़ोन आया था और आगे से जो खबर उसे सुनने को मिली थी, वो जो इतने माह से खुद को एक कमरे में बंद किए हुई थी, अब वो फ़ोन कॉल सुनकर कमरे से बाहर निकल आई थी। सीधा पिछले लॉन की जानिब था। वो तेज़ी से कदम उठाती पिछले लॉन में ख्वातीन की जानिब से स्टेज की जानिब बढ़ने लगी। अरीब जिसके तसव्वुर के पर्दे पर एक ही चेहरा छाया हुआ था, निगाह तौहीन की जानिब उठी निगाह ख्वातीन की जानिब उठी तो पलटना ही भूल गई। इतने माह बाद उसे अपने सामने देखकर दिल जैसे पसलियों से सर टकराने लगा। वो निगाहें नहीं झपक पाया था, मबादा कहीं ये दिलकश मंजर निगाहों से ओझल ही ना हो जाए। पेच कलर की फ्रॉक पजामे में पीच दुपट्टा सर पर ओढ़े वो चेयर्स के बीच बनाए रास्ते से चलती स्टेज की जानिब बढ़ रही थी। मलगज्जा सा हुलिया आंखों के गिर्द सिया हल्के सुर्ख और सफ़ेद रंगत में घुली जर्दियों ने अरीब सुलेमान खानज़ादा को ये बावर करवाया कि उसकी 2 दिन की मोहब्बत की ढोंग ने उस नाजुक मासूम जान को पूरी तरह बर्बाद कर दिया है। अरीब को उसे उस हालत में देखकर दिल किया अपने सीने से अपना जालिम सफ़ाक कलेजा नोच कर फेंक दे, आगे बढ़े और उसे अपनी पनाहों में छुपा ले। उसके इश्क ने उसे महलों की रानी से एक तो निगाहें उठाकर एक नौकरानी जैसी बना दिया। उसने निगाहें उठाकर उस बेमहर जालिम सितमगर की जोगन बना दिया था। वो ज़रा सा आगे की जानिब देखा, आंखों से आंखें टकराईं। अरीब को उसकी आंखों में अपने लिए इंतहा की नफरत, सर्दपन, बेहिस्सी और लातल्लुकी देखकर एक धचका सा लगा था। अरीब सुलेमान खानज़ादा का बच्चा उसकी कोख में था और इसी बात पर वो ज़माने भर में रुसवा हो चुकी थी। भला अपनी इज़्ज़त और तौक़ीर से बढ़कर भी कोई चीज़ होती है। औज़गुल ने ज़माने से कतरा कर और उस बेहिस शख्स से उलझ कर ये साबित कर दिया था कि उसे अपनी नामूस व नस्वानियत के सामने कोई चीज़ अजीज़ नहीं थी। वो बराबर उसी की जानिब कदम बढ़ा रही थी और उसके हर कदम के साथ अरीब का दिल जैसे कानों में बजा था।
ازگل نے ایک زخمی نگاہ اس کی آنکھوں میں ڈالی تو وہ بہت بے اختیار ہو کر نگاہیں چرا گیا۔ ازگل کے سوکھے پپڑی زدہ گلابی لبوں کو ایک پھیکی اور دلسوز تلخیہ مسکراہٹ نے چھو لیا۔ بدن کے بوجھ کو خود پر اٹھائے پھرتے ہیں، زمیں پہ لوگ نہیں صرف سائے پھرتے ہیں۔ ہر ایک شخص کو کہنا پڑا کہ خوش ہے بہت، اجڑ کے حرمت دل کو بچائے پھرتے ہیں۔ گنوا نہ دے کہیں اجلت پر ستیوں میں تجھے، یہ سوچ کر تجھے خود سے لگائے پھرتے ہیں۔ ہو اپنے باپ کی جاگیر یہ محبت بھی، برے دنوں میں اسے یوں بچائے پھرتے ہیں۔ بچھے گی ان کے بھی دل میں کبھی صفے ماتم، خوشی خوشی ہمیں اب جو گنوائے پھرتے ہیں۔ حضور کس لیے کچے ہیں آپ کانوں کے، ہر ایک شخص کی باتوں میں آئے پھرتے ہیں۔ اریب نے پھر اس کی جانب دیکھا۔ اب تقریباً سبھی ازگل کی جانب متوجہ ہوئے تھے۔ وہ تیزی سے اریب کی جانب قدم بڑھانے لگی۔ اریب کے دل کی دھڑکن اسے کانوں تک سنائی دینے لگی۔ ازگل نے ذرا سا رخ موڑ کر سیکیورٹی گارڈز کی جانب دیکھا اور بجلی کسی تیزی سے اسٹیج پر چڑھی۔ ازگل! اریب نے 2 قدم آگے بڑھ کر بے قراری کے عالم میں اسے پکارا، مگر وہ تیزی سے اس کے سینے سے لپٹ گئی۔ یہ وہی لمحہ تھا جب فضا ایک فائر کی آواز سے گونجی۔ ایک اندھی گولی نے اسٹیج پر موجود اریب سلیمان خانزادہ کے دل کے مقام کا نشانہ باندھا ہوا تھا، جو کہ اب وہ گولی ازگل کے اچانک سامنے آنے سے، نشانہ ڈسٹریکٹ ہونے سے ازگل کے پیٹ کے آر پار ہو چکی تھی۔ ٹینٹ میں بھگدڑ اور چیخ و پکار مچ گئی۔ مٹھن اور سیکیورٹی گارڈز نے اسٹیج پر موجود باقی کے خانزادہ خاندان کو کور کیا۔ اریب کا چہرہ لٹھے کی طرح سفید پڑا، اس کی سفید شرٹ اور چہرے پر خون کے چھینٹے پڑے تھے۔ آگے لپک کر اس کو باہوں میں بھرتا وہ زمین پر بیٹھتا چلا گیا۔ اس کا بے جان سا وجود سینے میں بھیجا، ڈھلکتا سر بازو پر گرایا۔ ازگل! وہ حلق کے بل چلایا۔ نو 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 نو، پلیز 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 میمی گل، اوپن یور آئیز، اوپن یور آئیز، ایسے مت کرو میرے ساتھ، ازگل میری جان پلیز، ازگل یہ کیا کیا تم نے، میرے سامنے کیوں آئی تم؟ وہ دیوانوں کی طرح اسے پکارتا، اس کا چہرہ تھپ تھپانے لگا۔ اریب کے آنسو ازگل کے چہرے پر گرنے لگے۔ ازگل نے اذیت کی انتہا پر پہنچتے اس کی پکار پر زبردستی بمشکل آنکھیں کھولی، کچھ کہنے کی چاہ میں لبوا کیے اور جان کنی میں آخری الفاظ منہ سے ادا ہوئے۔ حساب برابر ہوا اریب، ایک دن میری ماں پیٹ پر ہاتھ رکھے ازگل کی آنکھوں میں آنسو اور لبوں پر سسکیاں تھیں۔ ایک دن میری ماں اور ان کی بیٹی کی وجہ سے آپ نے اپنی ماں کو کھو دیا، آج میں نے اور میرے بچے نے وہ حساب برابر کر دیا، میں نے آپ کی نفرت کو مات دے دی۔ اریب اکھڑتے سانس کے بیچ وہ بمشکل بولی، جبکہ اس کے ہر لفظ پر اریب کے آنسو میں روانی آتی گئی اور وہ دیوانوں کی طرح نفی میں سر ہلاتا رہا۔ اریب کو لگا وہ خود بھی اگلا سانس نہیں لے پائے گا۔ ازگل! ازگل آنکھیں کھولو میری جان، آنکھیں کھلی رکھو، کچھ نہیں ہوگا۔ اریب نے ازگل کا ہی دوپٹہ اس کا خون رکنے کو اس کے پیٹ کے گرد باندھا تھا۔ ویرا کی اور نایاب کی چیخیں دل دہلا رہی تھی۔ یشم، سلیمان داجی اور انیل بھی اریب کے قریب چلے آئے تھے۔ یشم نے ایمبولینس کو فون کیا جو فوری طور پر بیت السلطان پہنچ چکی تھی۔ اریب اسے اپنی باہوں میں بھرے باہر آیا اور اسے ایمبولینس کے اسٹریچر پر لٹایا۔ نرسز نے فوری طور پر اس کا زخم سے بلڈ روکنے کی کوشش کی، آکسیجن ماسک لگایا۔ کچھ ہی منٹ کی مسافت کے بعد وہ لوگ CMH ہاسپٹل پہنچے۔ جب ازگل کو ICU میں شفٹ کیا گیا اور اس کی حالت کافی بگڑ چکی تھی، وہ بالکل بے ہوش تھی، سانس تھمنے لگی تھی، کچھ پریگننسی کی وجہ سے زیادہ مسئلہ خراب ہوا تھا۔ شروع پریگننسی کی وجہ سے اس کی طبیعت سنبھل نہیں رہی تھی۔ اریب ICU کے باہر بے چین سا کھڑا اپنے روم سے اپنی زندگی اور اپنے بچے کے لیے دعا گو تھا۔ براؤن آنکھیں وحشت سے بھیگی پڑی تھی۔ اس وقت جتنی نفرت وہ خود سے محسوس کر رہا تھا، شاید ہی کسی سے ہو رہی ہو۔ جب بھی اس کی نازک حالت کا سوچتے اور آنے والے کئی کٹھن لمحات کا ذہن میں خیال آتے، وہ اتنا مضبوط اعصاب کا مالک شخص بھی بے آواز رویا تھا۔ باہر بینچ پر بیٹھے کئی بے قرار آنسو اس کے گال سے گر کر ہاتھوں کی ہتھیلیوں میں جذب ہوئے تھے۔ اریب نے اپنا سر اپنے ہاتھوں میں گرایا۔ یشم اریب کے پاس آیا، تب اریب سہارا پاتے اس کے گلے سے لگ گیا۔ یشم نے بھی خود پر ضبط کے کڑے پہرے بٹھاتے اپنے جبڑے بھیج لیے۔ ایک آزمائش ختم نہیں ہوتی تھی کہ دوسری پہلے سے ہی ان خانزادوں کے سامنے کھڑی ہو جاتی تھی۔ جبھی بہت مشکل سے اپنا
ہاتھ اس کی پیٹھ پر سہلاتے ہوئے اسے تسلی دی۔ اس کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں تھام کر کہا، حوصلہ رکھے لالا، اللہ سب بہتر کرے گا، جو آپ کے حق میں بہترین ہوگا وہی ہوگا، اللہ سے نا امید نہیں ہوتے۔ یشم نے اسے تسلی دی تھی، مگر وہ لالا انگارہ نما کے لیے یشم سے مخاطب ہوا۔ یش، اندر وہ اور بچہ، کیسے؟ وہ کس طرح کر سکتی ہے یہ؟ ہاؤ کوڈ شی ڈو دس؟ وہ اپنے ہاتھ سے کیسے اپنی جان، میری وجہ سے وہ اپنی جان پر کھیل گئی؟ شٹ، میں کیوں نہیں آ گیا اس کے سامنے؟ میں کتنا بدنصیب باپ ہوں یش، میں اپنے بچے کو محسوس بھی نہ کر پایا اور وہ مجھے، خدا بھی روٹھ گیا مجھ سے، کیونکہ میں نے اس کی نعمت کو یوں ہی دھکے کھانے کو اکیلا چھوڑ دیا تھا۔ اس کی ماں کا خیال نہیں رکھا تھا میں نے۔ مجھ جیسے بدنصیب انسان کو کیسے اپنی نعمت سے نواز دیتا۔ کم آن لالا، کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ جانتے ہیں خدا اپنے بندے سے 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرتا ہے، اپنے پیاروں کو ہی آزمائش میں ڈالتا ہے، اور جو کچھ بھی ہوا کم از کم آپ کی انٹینشن تو ایسی نہیں تھی ویسا کچھ کرنے کی، یہ آزمائش بھی نصیب میں لکھی تھی۔ رب تو ایک آنسو اپنے بندے پر مہربان ہو جاتا ہے، اسی سے دعا کرے، اسی کے آگے گڑ گڑائے، وہ ضرور نوازے گا۔ حوصلہ رکھے لالا، آپ ایسے ٹوٹ جائیں گے تو میری گڑیا کو کون سنبھالے گا؟ لیکن یہ بھی تو سچ ہے یش، جب اللہ کا بندہ روٹھ جائے، محبت روٹھ جائے، تب خدا بھی تو معاف نہیں کرتا جب تک اس کا بندہ معاف نہیں کرتے۔ آج اس کی آنکھوں میں نے کیا کیا نہیں دیکھا، غم، غصہ، نفرت، ناراضگی، لاتعلقی۔ وہ تو مجھ سے نفرت کرتی ہے یش، صرف نفرت۔ میں نے آج تک اسے کون سی ایسی وجہ دی ہے کہ اسے خود سے محبت کرنے لگے؟ کیسے معاف کرے گی وہ مجھ سے؟ کیسے معاف کرے گی وہ مجھے، جس کی نفرت کی وجہ سے اس کی عزت پر دھبا لگا، اس کی نسوانیت اور پندار کو ٹھیس پہنچی، اس کی کوکھ کو ناجائز کہا گیا۔ آج صرف اور صرف میری وجہ سے اس کی دنیا اجڑ گئی، اس کا بچہ چلا گیا۔ وہ کیسے معاف کرے گی مجھے یش؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ لالا، آپ کو بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ تو آپ کی نفرت سے بھی محبت کرنے لگی تھی۔ وہ جھلی دیوانی تو آپ کی محبت کا دم بھرتی جی رہی تھی، ابھی بھی اپنے حصے کی محبت کرتے ہوئے ساری زندگی آپ کے ستم سہتے گزارنا چاہتی تھی۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ آپ سے نفرت کرتی ہے؟ آپ رب سے اس کی زندگی مانگے اور رب سے معافی مانگے اور دعا کرے، اوزگل ٹھیک ہو جائے۔ مجھے پورا بھروسہ ہے ہماری دعائیں قبول ضرور ہوگی، وہ ٹھیک ہو جائے گی۔ یشم نے اسے بھرپور تسلی دینے کی کوشش کی۔ اسے ٹھیک ہونا ہی ہوگا یش، اسے ٹھیک ہونا ہوگا، میرے لیے، اپنی محبت، اپنے عشق کے لیے۔ ایک دفعہ، بس ایک دفعہ وہ ٹھیک ہو جائے، تم دیکھنا، دنیا کی تمام تر محبت اس کی جھولی میں ڈال کر اسے معتبر کر دوں گا۔ اسے یقین دلاؤں گا کہ میں نے اسے کس قدر چاہا ہے، کس قدر ٹوٹ کر اسے پیار کیا ہے۔ عریب نے آج یشم کے سامنے اپنا دل کھول رکھا تھا، تبھی بیت السلطان سے سب ہاسپٹل کے کوریڈور میں چلے آئے تھے، حتیٰ کہ اب غفران بھی سکندر کے ساتھ ہاسپٹل چلی آئی تھی، ساتھ میں ویرا اور نایاب بھی تھی جو بے تحاشا رو رہی تھی۔ غفران اور سائمہ بیگم انہیں سنبھالنے کے چکر میں ہلکان ہو رہی تھی۔ عریب نے اپنی سرخ آنکھوں سے سب کو ایک نظر دیکھا، سب کی نگاہوں میں جیسے اپنا آپ اسے مجرم لگنے لگا تھا۔ وہ اٹھ کر نایاب کے سامنے آیا۔ نایاب نے بے تحاشا روتے ہوئے اس جوان سالہ مرد کو دیکھا جو ضبط کی انتہا پر کھڑا تھا۔ سرخ نم آنکھیں اس کے اندر کی توڑ پھوڑ اور کرب و اذیت کو بآسانی بیان کر سکتی تھیں۔ عریب نے اچانک نایاب کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ مہرے، برسوں بعد اس کے اس عمل سے سلیمان خان زادہ اور وہاں موجود ہر فرد کو ایک دھچکا سا لگا تھا۔ نایاب بھی جیسے ہر بات بھول کر اس کے سینے سے لگی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ سب کی آنکھیں نم تھیں۔ تبھی آئی سی یو کے باہر بھگدڑ سی مچی۔ یشم سلطان ڈاکٹر کی جانب لپکا۔ ڈاکٹر، کیسی ہے اب میری گڑیا؟ وہ ٹھیک تو ہے؟ یشم کے پوچھنے پر ڈاکٹر نے گہری سانس خارج کی۔ دیکھیے مسٹر یشم، ہم ابھی کچھ کہہ نہیں سکتے، گولی نکال دی ہے، مگر ایک تو ارلی پریگننسی کی وجہ سے ان کی جان کو خطرہ ہے۔ پیشنٹ کافی کمزور تو پہلے سے ہی تھی، ان میں بے حد خون کی کمی تھی، جو رہی صحیح کسر تھی وہ اس زخم نے پوری کر دی۔ کافی بلڈ ضائع ہو چکا ہے، ہمیں فوراً سے بلڈ کی ضرورت ہے۔ بلڈ کا فوری انتظام ہوتا ہے تو ٹھیک، ورنہ ان کی جان بھی جا سکتی ہے۔ ہمیں آدھے گھنٹے کے اندر 2 سے 3 بلڈ کی بوتلیں چاہیے، اور ہاں، سوری ٹو سے ان کا بچہ عین وقت پر ہی ختم ہو گیا تھا اور اب ان کی زندگی بھی خطرے میں ہے۔ الفاظ تھے کہ پگھلا ہوا سیسا جو یشم اور عریب کے کانوں میں انڈیلا گیا تھا۔ اس کا دل وہیں سجدہ ریز ہوا، وہ مایوس نہ ہوا اور اپنے رب کو پکارتا رہا۔ اسے یقین تھا وہ سنے گا تو ضرور سنے گا۔
جبکہ یشم اور ویرا، جن کا خون اوزگل سے میچ کرتا تھا، وہ فوراً اندر اپنا خون دینے کے لیے دوڑے۔ اریب آکسیجن ماسک کے پیچھے وہ اس ظالم کو پکارتی شدید تکلیف میں مبتلا تھی۔ علاج جاری تھا، سب اس کے لیے دعا گو تھے، جبکہ اریب اب وہاں سے ہسپتال کے پریئر روم میں لمحہ لمحہ اس کے لیے دعا گو تڑپ رہا تھا۔ کئی گھنٹے گزر گئے، وہ اب خطرے سے باہر تھی، مگر 24 گھنٹے کے دوران اسے ہوش آنا ضروری تھا۔ تقریباً 10 گھنٹے گزر جانے کے بعد جب اوزگل نے ہسپتال کے سفید کمرے میں آنکھ کھولی تو بڑی شدت سے اسے دکھ ہوا کہ وہ آخر بچ کیوں گئی۔ شاید ابھی بھی اس ظالم کی نفرت کے بھیٹ چڑھنا باقی تھا، مگر نہیں جانتی تھی جس کی وجہ سے، جس کی دعاؤں کے اثر وہ زندہ صحیح سلامت اپنوں کے پاس لوٹ آئی، وہ کس قدر اذیت و تکلیف میں اسے پکار رہے تھے۔ اوزگل نے مندی مندی آنکھیں کھولی۔ سب سے پہلے اپنے اندر شدت سے خالی پن محسوس سا ہوا، سانس دوبارہ رکی تھی، دل پھوٹ پھوٹ کر رویا تھا، وہ جس وجود کو وہ صحیح سے محسوس بھی نہیں کر پائی تھی وہ اسے کھو گیا تھا۔ آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر گرے اور وہ پھر سے بے ہوشی کی دبیز چادر خود پر اوڑے گہری نیند سو گئی۔ اوزگل کی زندگی کی نوید سنتے ہی سب نے شکر کا کلمہ ادا کیا۔ یشم اور اریب نے ہاسپٹل کی مسجد میں جا کر شکرانہ ادا کیا۔ قرآن خوانی کی محفل میں لاتعداد قرآن مجید اور سورۃ یاسین ازہاد کے ایصال ثواب کے لیے پڑھنے کے بعد اب دعائیں مانگی جا رہی تھی۔ ان سب کے بیچ وہ سیاہ سادہ سے شلوار قمیض، سیاہ دوپٹہ اپنے سر پر اوڑھے خواتین کے بیچ بیٹھی دعا کے لیے ہاتھ پھیلائے، ازہاد کے سنگ اس کے ہاتھ میں ہاتھ ڈالے بادلوں پر چلتی کسی اور ہی دنیا کی سیر کو نکلی ہوئی تھی۔ جو چہرہ آج سے 4.25 ماہ پہلے کھلتے گلاب سا شاداب تھا، اب کہیں مرجھا سا گیا تھا۔ چہرے کا گلابی پن غائب ہو کر وہاں زردیاں سے گھلی ہوئی تھی، سیاہ شفاف آنکھوں میں ویرانی تھی، لب ہمیشہ اس کے ایصال ثواب کے لیے صورتوں کی تلاوت کرتے رہتے۔ کل سوہان کی عدت ختم ہوئی تھی تو کل اور آج پھر سے قرآن خوانی رکھوائی گئی تھی۔ دعا مکمل ہو چکی تو اب نیاز بانٹی جا رہی تھی۔ تب وہ خواتین میں سے اٹھ کر اندر اپنے کمرے میں چلی آئی۔ اندر کمرے میں آ کر اپنے بیڈ پر بیٹھی، سائڈ ٹیبل کے اوپر پڑی ایک تصویر پر نظر پڑی۔ وہ 2-3 گھنٹے تک وہیں سر گرائے بیٹھی رہی، جب تک باہر سے آتا شور تھم نہ گیا۔ باہر سے آتا شور تھم بھی جاتا، لیکن کئی دنوں سے جو اپنے اندر ایک جوار بھاٹا سلگ رہا تھا وہ اندر ہی اندر اسے دیمک کی طرح کھوکھلا کر رہا تھا۔ کئی آوازیں دماغ میں گڑمڑ ہوتی رہی، جن میں سے ایک آواز کے الفاظ کافی واضح سنائی دیتے اور اس کے اندر کچوکے سے لگاتے رہتے۔ تم جانتی ہو سوہن، ازہاد رضا، تمہاری سویٹ اسٹیپ مدر رینا عبید خان نے تم سے کتنا سچ کہا تھا کہ تم ایک منحوس لڑکی ہو، تمہارا وجود منحوس ہے، مگر تم نے اس کی بات ہوا میں اڑا دی۔ سنو، بہت جلد تمہارا بچہ بھی تمہاری نہوس کا شکار ہونے والا ہے، اور اگر تمہارا شوہر بیوہ ہو گئی تو کیا کرو گی؟ یہ الفاظ سے آری کی طرح اندر ہی اندر کاٹتے جا رہے تھے۔ باہر یقیناً لوگ کھانا کھا کر جا چکے ہوں گے، کام والی نے باہر سے صفائی کر دی ہوگی، پھر حسب معمول سوہن نے وہی عمل دہرایا جو وہ پچھلے کچھ عرصے سے دن رات کرتی آ رہی تھی۔ وہ تصویر اٹھا کر سینے سے لگائی اور پھر سے بے آواز آنسو بہانے لگی۔ ایک بھاری خوبصورت مہربان آواز کانوں میں گونجی، پتہ نہیں کیوں مجھے تم سے اس قدر محبت ہے میٹھی کہ میرا دل کرتا ہے تمہیں باہوں کے گھیرے میں لیے مکمل طریقے سے اپنی روح میں جذب کر لوں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میری سانس سانس میں صرف تمہارے نام کا ورد ہوتا ہے۔ ان سوگوار یادوں میں پوری طرح ڈوب جاتی، مگر برفی کے بری طرح بھونکنے کی آواز پر چونکتے ہوئے اب برفی کی جانب متوجہ ہو گئی تھی۔ اب کون آیا ہوگا، اس نے دل میں سوچا۔ وہ ابھی سیدھا ہوتی جب ہلکی دستک دے کر کمرے میں عادل داخل ہوا۔ چھوٹا اور سوتیلا ہوتے ہوئے بھی عادل نے اپنا ہر فرض نبھایا تھا کہ باپ کے جانے کے بعد بہت چھوٹی عمر نے ہی اس کو سمجھدار اور باشعور بنا دیا تھا۔ گڑیا، کچن میں جا کر ذرا 5 سے 6 لوگوں کے لیے چائے پانی کا بندوبست تو کر دو، مہمان آئے ہیں۔ عادل نے قریب آ کر اس کے سر پر ہاتھ رکھنا چاہا، مگر حسب معمول اس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے خود سے دور رکنے کا اشارہ کیا۔ کتنے ماہ ہو گئے تھے اسے خود کو کمرے میں بند کر رکھا تھا، نہ اشرف کمال کو اس کمرے میں آنے دیتی نہ عادل کو۔ اشرف کمال اور عادل اس کے اس رویے کو صدمے سے تشبیہ دیتے کہ شاید ابھی وہ اکیلا رہنا چاہتی ہے۔ کون آیا ہے بھائی؟ تصویر سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس نے بیڈ سے نیچے اپنی چپلوں میں
पाँव अड़सते हुए सरसरी से अंदाज में पूछा। यशम सुल्तान के घर वाले हैं, उनके दादा दादी, बाबा, चाचू और बड़े भाई। आदिल ने तो सादगी से जवाब दिया था, मगर सोहन वहीं जैसे पत्थर की होती थम सी गई थी। अपना दुपट्टा बुरी तरह मुट्ठियों में जकड़ा उसके चेहरे का रंग मजीद जर्द पड़ गया था। बेयकीनी से आदिल की जानिब देखा। ये लोग क्यों आए हैं भाई? उन्हें यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं बाबा को कहती हूँ उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहे। सोहन कहती अपनी जगह से तेजी से उठी। सोहन, गुड़िया। आदिल ने उसे रोकने की कोशिश की, मगर वो तेजी से कमरे से निकल गई। कॉरिडोर में से गुजरते अभी वो बैठक में दाखिल होती, जब सामने से भारी कदम उठाता वो उसी वक्त अंदर दाखिल हुआ था, जहाँ सोहन अपनी जगह पर साकित हुई थी। यशम सुल्तान भी इतने अरसे बाद उसे अपने सामने ऐसी उजड़ी बिखरी हालत में देखकर अपनी जगह पर ठिठक कर रुका। भीगी पलकें, वीरान आंखें, सौगवार मुरझाया हुआ चेहरा। यशम ने उसे देखते अपने लब भींच कर एक गहरी सांस खारिज की। वो जो उसे देख कर निगाहें फेर लिया करता था, अब सुकून से मुसलसल उसकी वीरान आंखों में देखे गया। पता है कि ना रजामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। चलना पसंद, मुस्कुराना पसंद है, नज़रें मिलाकर झुकाना पसंद है। जब आँखों से नाम लेती हो मेरा, मुझे इस तरह से बुलाना पसंद है। पता है कि ना रजामंद हो, मुझे तुम अभी भी पसंद हो। यशम ने उसकी आंखों में एक अजनबियत और लाताल्लुकी सी देखी तो दिल की जैसे धड़कनों को इनकारी हुआ। तभी सोहन के पीछे आदिल घबराया हुआ सा आया और उसे कंधों से थामना चाहा, मगर सोहन जो ड्राइंग रूम में जाना चाहती थी, अब उल्टे पाँव वापस अपने कमरे में चली आई। कमरा लॉक किया, बेकरारी से बेड पर औंधे मुँह गिरी और तकिए में चेहरा छुपाकर फूट फूट कर रोती। उसका पूरा वजूद हिचकियों की जिद में था। काफ़ी देर आंसू बहाकर उसने सर उठाकर अजहाद की तस्वीर को देखा और उसे उठाकर फिर से सीने से लगा लिया। तेरे मेरे लम्हे मैं भुलाऊं कैसे, रातों को अपनी मैं कैसे सुला दूं, दिल में सजा के याद रखी जो तेरी, तू ही बता उन्हें कैसे मिटा दूं। अजहाद, आप क्यों मुझे छोड़कर चले गए? अजहाद, क्यों मुझे ज़माने के सर्द व गर्म के हवाले कर दिया? काश आपकी जगह मैं चली जाती। अजहाद, मैं कैसे जी पाऊंगी आपके बगैर? मैं नहीं रह सकती आपके बगैर। अजहाद, खुदा के लिए मेरे पास वापस लौट आए। वह तस्वीर से मुखातिब बिलक बिलक कर रो रही थी। वो ठीक नहीं है, यशम सुल्तान ने आदिल से कहते पहलू बदला। इंशाअल्लाह सब ठीक हो जाएगा, आप अंदर आए। आदिल ने उसकी निगाहों का ताक़ुब किया, जिनमें ख़ास चमक थी। नहीं, अभी तो ये दाजी का फ़ोन गाड़ी में छूट गया था तो वो देने आया था। मुझे ज़रूरी काम है, बाद में आऊँगा। यशम सुल्तान ने झिझकते हुए आदिल से कहा और उन्हीं पैरों वापस लौट गया। यशम ने गाड़ी में बैठकर गहरे गहरे सांस भरे। उसने दाजी को कितना रोका था, मगर वो माने नहीं और आज यहाँ मौजूद थे। ये मुलाकात भी कितनी खुफिया और कॉन्फिडेंशियल थी, ये तो वही जानता था। अशरफ कमाल दाजी और सुल्तान खानजादा के सामने सोफे पर बैठे थे। पहले उन्होंने अजहाद की शहादत के लिए फातिहा ख्वानी की और अब हल्की फुल्की गुफ्तगू जारी की, जब दादी ने गला खंखार कर ख़ास बात का आगाज़ किया। बेटा, वैसे तो ये बात कहना अभी काफ़ी कब्ल अज़ वक्त है, मगर हम इंतज़ार नहीं करना चाहते। जवां साला बेटा चला गया आपका, जिसका हमें बेतहाशा अफसोस है। फिर बच्ची कम उम्री में बेवा हो गई, ये और भी ज़्यादा दुख और सदमे की बात है। यकीनन बच्ची के बारे में आप मुस्तकबिल के लिए कुछ बेहतर फ़ैसला करेंगे, लेकिन मैं चाहता हूँ कि वो फ़ैसला अभी हो जाए। आप मेरे पोते यशम सुल्तान को अपनी फ़र्जंदी में कबूल करने का शर्फ दें कि अपनी बच्ची का हाथ उसके हाथ में थमा दें। दाजी का लहजा ऐसा था जैसा अपने घर के लिए बेटी जैसे रहमत मांगते वक्त आजिज़ाना होना चाहिए। अशरफ कमाल काफ़ी देर तक कुछ बोल भी नहीं पाए। वो तो खुद यही चाहते थे, मगर सोहन का ख्याल आते ही बेकरार हो गए। वो ये सब कैसे मानेगी, कैसे कबूल करेगी? अभी तो उसकी दिमागी हालत इस कदर अबतर थी कि वो अशरफ कमाल और आदिल तक को अपने कमरे में नहीं आने देती थी, तो इतना बड़ा फैसला कैसे कबूल कर लेगी? इतना सोचने की ज़रूरत नहीं अशरफ बेटा, बच्ची की वजह से तज़ब्ज़ुब का शिकार है तो आप फ़िक्र मत करो। आप हाँ करो, बच्ची मान जाएगी। हम उस वक्त का शिद्दत से इंतज़ार करेंगे। दादी ने मुस्कुराते हुए अशरफ कमाल की ये मुश्किल भी आसान की। अशरफ कमाल ने आदिल की जानिब देखा तो उसने भी इस बात में सर हिला दिया। तब अशरफ कमाल ने आंखों में आंसू लिए, इस बात में सर हिलाया तो सुल्तान खानज़ादा उठकर उनके सीने से लगे और उन्हें सब ठीक हो जाने का दिलासा दिया।
وہ ان سے ایسے باتیں کرتے رہے جیسے ایک ہی خاندان کے ایک ہی گھر کے افراد ہو۔ اریب اور سلیمان بھی وہاں موجود تھے۔ اریب کے چہرے پر غیر معمولی سنجیدگی چھائی ہوئی تھی۔ چائے پانی کو بندوبست بھی عادل کو خود ہی کرنا پڑا تھا۔ بڑی مشکل سے منتیں ترلے کر کے سوہن کے کمرے میں جا کر اسے کچھ کھلا کر میڈیسن دے کر آیا تھا۔ انکل، مجھے گڑیا سے ملنا ہے، اجازت دیجیے، اریب نے کہا تو اشرف کمال کے چہرے پر فکر کے سائے چھا گئے۔ مجھے پتا ہے آپ یا مسٹر عادل یہ بات گڑیا کو نہیں بتا پائیں گے، اسی لیے میں بتا دیتا ہوں تاکہ آپ کو آسانی ہو اور گڑیا کو یہ بات معلوم ہو تو وہ آہستہ آہستہ ذہنی طور پر تیار ہو سکے۔ یہ بہت جلدی ہے بیٹا، ایک دم ایسے اچانک وہ بہت ہنگامہ کھڑا کرے گی۔ اشرف کمال نے پہلو بدلا۔ انکل آپ فکر مت کیجیے، سب ٹھیک ہو جائے گا، جلدی نہیں ہے، گڑیا کو بھی یہ سب قبول کرنے میں وقت لگے گا، اسی لیے مجھے آگاہ کرنے دیجیے۔ اریب نے ایک اور دلیل پیش کی تو اشرف کمال نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ بی جان، آپ جو رشتہ پکا کرنے کے لیے گڑیا کے سر پر ڈالنے کے لیے اپنی خاندانی شال لے کر آئی تھی وہ مجھے دے دیجیے۔ اریب نے بی جان کو مخاطب کیا تو انہوں نے اپنے پاس پڑا پیکٹ اریب کے ہاتھ میں تھما دیا۔ عادل، میرے ساتھ آئیں۔ اریب نے عادل کو مخاطب کیا تو وہ سر ہلا کر اس کے ساتھ چل پڑا۔ وہ اریب کو سوہن کے کمرے تک لایا تھا، وہ دروازے پر ہی رک گیا تھا۔ اریب ہلکی دستک دے کر کمرے میں داخل ہوا۔ سوہن دروازے کی جانب متوجہ ہوئی۔ سوہن کو لگا اس کے جسم سے جان نکل جائے گی۔ اسے اپنے سامنے پا کر وہ دل و جان سے جھنجھنا اٹھی تھی۔ یہ وقت ایسا تھا کہ وہ اب کچھ بھی برداشت کر سکتی تھی، مگر اس شخص کے حوالے سے کسی بھی فرد کو اپنی نگاہوں کے سامنے برداشت کرنا اس کے بس سے باہر کی بات ہو چکی تھی۔ آپ کی ہمت کیسے ہوئی میرے گھر میں آنے کی؟ آپ نے قدم بھی کیسے رکھا یہاں؟ وہ اتنی کمزوری کے باوجود حلق کے بل چلائی تھی جبکہ وہ واپس لوٹ کر دروازے تک گیا تھا اور اسی سنجیدگی سے چلتا پھر اس کے سامنے آ رکا۔ میں نے ایسے قدم رکھا ہے یہاں، اطمینان سے جواب دیا۔ آپ لوگ کیوں آئے ہیں یہاں؟ چلے جائیں یہاں سے، نہیں تو میں اپنے آپ کو ختم کر لوں گی۔ وہ بے بسی کے احساس سے پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ تمہیں میرے ساتھ ڈرائنگ روم میں چلنا ہوگا گڑیا، اسی پرسکون لہجے پر سامنے والی اپنی جگہ پر برف کی طرح منجمد ہو کر رہ گئی۔ کس حیثیت سے، کس رشتے سے آپ مجھے ساتھ لے کر جائیں گے؟ وہ پھر چیخ کر بولی۔ تمہارے ہونے والے شوہر کے بڑے بھائی کی حیثیت سے، تمہارا جیٹھ ہونے کے رشتے سے، اس پرسکون لہجے میں کہتے اس نے اس کے سر پر آسمان توڑا۔ یہ کیا بےہودگی ہے؟ کیا بکواس کر رہے ہیں آپ؟ سوہن بیڈ سے اس کے سامنے کھڑے ہو کر غم و غصے سے لال ٹماٹر چہرہ لیے حلق کے بل چلائی۔ اریب نے ہاتھ میں پکڑا پیکٹ کھولا اور اس میں سے ایک میرون رنگ کی بھاری شال نکالی۔ زیادہ ہائپر ہو کر طبیعت خراب کرنے کی کوئی ضرورت نہیں گڑیا، اپنا بہت سارا خیال رکھنا۔ تمہیں کہ آج سے تم میرے بھائی کی امانت ہو۔ ہم بڑوں نے مل کر تمہارا رشتہ میرے بھائی یشم سلطان سے طے کر دیا ہے۔ بہت جلد تمہیں اس کی دلہن بننا ہوگا۔ یہ ہماری دادی کی خاندانی شال ہے جو حویلی کی چہیتی لاڈلی بہو کے حصے میں ہی آتی ہے۔ یہ کہتے اریب نے اس کے سر پر شال ڈال دی۔ سوہن تیش و اشتعال سے دنگ کچھ بول بھی نہیں پائی تھی، بس پھٹی پھٹی نظروں سے اریب سلیمان خان زادہ کو دیکھے گئی جو شال اس کے سر پر ڈال کر اب اس کے سر پر ہاتھ رکھ چکا تھا۔ رشتہ مبارک ہو گڑیا، میرے بھائی کی سانسوں کی ڈور تمہاری سانسوں سے جڑی ہے، اسی لیے اپنا خیال رکھنا۔ چلتا ہو، اب نکاح کے دن ہی ملاقات ہوگی، اریب نے اطمینان سے کہا اور کمرے سے باہر کی طرف نکل گیا۔ عادل ڈرائنگ روم میں مہمانوں کے پاس تھا جبکہ اشرف کمال فوراً اس کے کمرے میں چلے آئے جہاں وہ بت بنی کھڑی تھی۔ سوہن، میری گڑیا، اشرف کمال نے اسے کندھے سے پکڑ کر ہلایا۔ بابا وہ کیا کہہ گیا ہے؟ کہہ دیجیے کہ یہ سب جھوٹ ہے نا بابا؟ آپ کے ایسا کچھ نہیں کیا نا آپ نے؟ وہ ہذیانی سی ہوئی، اپنے سر سے شال نوچ کر نیچے زمین پر پھینک دی اور بابا کے بازو پکڑ کر انہیں جھنجھوڑ ڈالا۔ بابا ایسا کچھ نہیں ہے نا، بولے نا، آپ بولتے کیوں نہیں؟ وہ جھوٹ بول رہے تھے نا، ابھی آپ کے بیٹے اور میرے شوہر کی قبر کی مٹی بھی نہیں سوکھی ہوگی بابا، اور وہ میرے ساتھ یہ بکواس کر کے گئے ہیں۔ بابا آپ نے انہیں گھر میں آنے ہی کیوں دیا؟ یہ سب جھوٹ ہے نا؟ سوہن ہوش میں آؤ، وہ چلائے جا رہی تھی جب اشرف کمال نے اس کی بات سنجیدگی سے کاٹ دی۔ اریب سلیمان جو بھی بول کر گیا ہے وہ بالکل سچ ہے۔ میں نے تمہارا رشتہ یشم سلطان خانزادہ سے طے کر دیا ہے، اسی جمعہ کو سادگی سے نکاح ہے تمہارا، اشرف کمال نے سنجیدگی سے کہا۔ سوہن نے بے یقینی سے اپنے ہاتھ اپنے لبوں پر جما کر اپنی آہوں اور سسکیوں کا گلا گھونٹا۔
یہ بیٹی آپ پر بوجھ بن گئی ہے نا بابا، مگر اب میں مزید آپ پر بوجھ نہیں بنوں گی۔ ایک بات اچھے سے جان لے آپ بھی، اور ان کو بھی بتا دیجیے گا کہ مجھے یہ رشتہ منظور نہیں، نہ ہی مجھے کسی سے بھی شادی کرنی ہے۔ میں آج ابھی اسی وقت عادل بھائی کے ساتھ ایبٹ آباد جا رہی ہوں۔ وہ سسکیاں بھر کر کہتی اپنی ڈریسنگ کی جانب لپکی، اتنے میں عادل کمرے میں چلا آیا۔ عادل بھائی، مجھے آج ابھی اسی وقت آپ کے ساتھ ایبٹ آباد جانا ہے، سوہن نے کہا تو عادل نے اشرف کمال کی جانب دیکھا تو انہوں نے اسے چپ رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ چاہتے تھے یہ غبار پوری طرح دھل جائے۔ سوہن اپنی پیکنگ کرنے لگی۔ اشرف کمال کمرے سے باہر نکل کر اپنے کمرے میں چلے آئے اور اپنے فون سے ایک نمبر ڈائل کیا جو کہ پہلی بیل پر ہی ریسیو کر لیا گیا۔ السلام علیکم، یشم سلطان خانزادہ اسپیکنگ۔ یشم نے دھڑکتے دل سے سلام کیا۔ یش بیٹا، گڑیا بہت ہنگامہ مچا رہی ہے اور اب نئی ضد پکڑی ہے کہ عادل کے ساتھ ایبٹ آباد جائے گی۔ اب میں کیا کروں؟ یہ تو اچھی بات ہے بابا، آپ جانتے ہیں وہ پاکستان واپس آ چکی ہے، اسی لیے یہ اچھی بات ہے کہ وہ عادل کے ساتھ ایبٹ آباد چلی جائے، بلکہ ایسا کرے آپ بھی ساتھ چلے جائیں، انشاءاللہ پھر ادھر ہی ملاقات ہوگی۔ میں گاڑی کا ارینج کر دیتا ہوں، آپ لوگ سیفلی ادھر پہنچ جائیں گے۔ یشم نے انہیں ضروری ہدایات دی۔ ٹھیک ہے بیٹا، اشرف کمال نے گہری سانس بھری اور فون رکھ دیا۔ پھر 1 گھنٹے کے اندر اندر پیکنگ کر کے وہ لوگ ایبٹ آباد کے لیے نکل گئے تھے۔ وہ اپنے اپارٹمنٹ میں اسٹڈی میں موجود تھا جب اپنے پیچھے ایک آہٹ سنائی دی تو یشم نے سرد سی سانس کھینچ کر پیچھے مڑ کر دیکھا۔ سامنے ہو بلیک پینٹ، بلیک شرٹ کے اوپر بلیک لانگ کوٹ، زیبتن کیے پہلے دن سی اکڑو غرور کے ساتھ اس کے سامنے تھی۔ ہاں، مگر اب ایک اصلی ٹانگ کی جگہ مصنوعی ٹانگ نے لے لی تھی، جس کی وجہ سے اس کی چال میں ہلکا سا فرق پڑ چکا تھا۔ السلام علیکم، کیسے ہو؟ پریہ نے یشم سلطان کو سر تپیر بغور دیکھتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، بالکل ٹھیک، تم سناؤ؟ یشم سرسری سی نگاہ پر اس پر ڈال کر پھر ہاتھ میں پکڑی کتاب کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں بالکل بھی ٹھیک نہیں ہوں، وہ کہتی قریب آئی اور اس کا بازو تھام کر اس کے بازو پر سر ٹکا لیا۔ کیوں، کیا ہوا؟ یشم نے کہتے نرمی سے اس کی گرفت سے اپنا بازو چھڑایا اور بکس ریک کی جانب متوجہ ہو گیا۔ میں اتنی بیمار تھی، پوری دنیا نے میری عیادت کی، مگر ایک میرے شوہر کو ہی 2 لمحے کی فرصت نہیں ملی کہ وہ اپنی بیوی کو پوچھ ہی لے۔ سچ بتاؤ یش کہ اب اپاہج بیوی نہیں چاہیے تمہیں؟ پریہ نے خود پر مصنوعی اداسی طاری کرتے ہوئے کہا، نہیں، ایسی بات نہیں۔ بات دراصل یہ ہے پریہ خانزادہ کہ انسان جسمانی طور پر معذور ہو تو اس کے ساتھ گزارا ممکن ہے، ہاں، مگر ذہنی معذوروں کے ساتھ گزارا نہیں کیا جا سکتا۔ یشم نے پرسکون انداز میں کہا۔ کیا مطلب؟ پریہ ٹھٹکی تھی۔ کچھ نہیں، تم بتاؤ تمہارے ساتھ وہ حادثہ کیسے پیش آیا؟ جہاں تک میری انفارمیشن میں ہے اس ڈیٹ کو پشاور یا اس کے مسافات میں کہیں بھی اس قسم کا کوئی حادثہ نہیں ہوا تھا جیسا کہ تم نے بتایا تھا۔ یشم نے اپنی توجہ بک کی جانب مبذول کرتے بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ پریہ کی آنکھوں کا تاثر تبدیل ہوا تھا، مگر وہ کمال مہارت سے اپنے چہرے کے تاثرات چھپا گئی تھی۔ حادثہ تو ہوا تھا یش، مگر تمہیں پتہ ہے ہمارے ملک میں ہر جگہ سیاست کا کارڈ کھیلا جاتا ہے۔ بعض دفعہ مفاد ہو تو چھوٹے سے بھی حادثے کو بڑھا چڑھا کر بیان کرتے اسے خوب اچھالا جاتا ہے، اور اگر کہیں نقصان کا اندیشہ ہو تو اسی بڑے حادثے کو یوں چھپا لیا جاتا ہے جیسے وہ کبھی رونما ہی نہ ہوا۔ خیر چھوڑو اس ٹاپک کو، وہ کہتے ہوئے پھر سے اس کے قریب آئی اور ایک گہری سانس بھر کر اس کے کلون کی خوشبو کو اپنی سانسوں میں اتارا۔ تم کیسے ہو؟ عجیب سوگوار سے لگ رہے ہو، خیریت تو ہے نا؟ پریہ کا لہجہ یشم سلطان کو صاف مذاق اڑاتا محسوس ہوا تھا، مگر وہ ضبط کر گیا۔ یشم اس سے دور ہو کر پاس پڑی چیئر پر بیٹھ گیا۔ میں تو بالکل ٹھیک ہوں، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، اور ہاں، میری فکر میں زیادہ دبلی ہونے کی ضرورت نہیں۔ یشم نے بھی اسی وقت حساب بے باک کیا تھا۔ وہ میں نے آتے ہوئے دیکھا، سامنے والے گیٹ پر بڑا سا تالا لگا ہوا تھا۔ کہاں گئے سامنے والے پڑوسی؟ کیا عجیب سا نام تھا۔ ہاں، مسز سوہن۔ وہ لوگ کہاں گئے؟ سب خیریت تو ہے نا؟ پریہ دونوں ہاتھ اس کے سامنے ٹیبل پر رکھتی اس کے سامنے ہلکا سا جھکی، لبوں پر معنی خیز مسکراہٹ تھی۔ وہ شاید اس کے منہ سے سن کر سرور حاصل کرنا چاہتی تھی کہ وہ مر گئی ہے۔ یشم نے اب کی بار اس کی جانب ایسی سرد نگاہوں سے دیکھا کہ پریہ کی بیک بون میں سرسراہٹ سی ہوئی تھی۔ وہ جلدی سے پیچھے ہٹی۔ یش، مجھے بھوک لگی ہے، آؤ نا ڈنر ساتھ کرتے ہیں۔ پریہ نے بات ہی بدل دی۔ تبھی اسٹڈی پر ہلکی دستک دے کر اریب چلا آیا۔ تب یشم دھیمے قدموں سے چلتے پریہ کے بہت قریب آیا اور اس کے ایک گال پر اپنا ہاتھ رکھا۔ پریہ کا دل سینے میں سکڑ کر پھیلا۔ اس نے بے یقینی سے یشم سلطان کی جانب دیکھا جب آنکھوں میں ایک چمک سی لیے اسی کی جانب دیکھ رہا تھا۔
तुम करो डिनर, मुझे ज़रूरी काम है। और हाँ, डिनर के बाद लाला तुम्हें हवेली ले जाएंगे, चुपचाप उनके साथ हवेली चली जाना। मैं कुछ दिनों में ही हवेली शिफ्ट होने वाला हूँ। बहुत बड़ा सरप्राइज़ दूंगा तुम्हें, ऐसा सरप्राइज़ जो तुमने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। पर यहाँ डार्लिंग, बहुत जल्द हमारी ज़िंदगी बदलने वाली है। मैं तुम्हें सूद समेत तुम्हारी सो कॉल्ड बेलौस और बेगर्ज मोहब्बत का खराज पेश करूँगा। मेरे कंधों पर जो तुम्हारी मोहब्बत का बोझ है, उसका कर्ज ज़रूर उतार दूंगा। सच यश, परिहा ने बेयकीनी से खुशी से पागल होते हुए उसका हाथ थाम लिया। बिल्कुल, लेकिन इससे पहले मैं ये हरगिज़ पसंद नहीं करूँगा कि तुम हवेली से बाहर कदम निकालो, इसलिए हवेली से कहीं जाने का सोचना भी मत, राइट? ओके डन, तुम जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूँगी। मैं तुम्हारा शिद्दत से इंतज़ार करूँगी यश, प्लीज़ जल्दी आना। परिहा ने पुरजोश लहजे में कहा। यशम उसकी गाल थपथपाकर बाहर निकल गया। अरीब अपनी पुरस्रार मुस्कुराहट दबाता स्टडी से उसके साथ किचन में चला आया। जिंदगी एक नए डगर पर चल निकली थी। वो बाबा और आदिल के साथ अहमदाबाद चली आई। यहाँ खुली ताज़ा और कुदरती फिजा में आकर कुछ जहन बढ़ गया था। वो आदिल के साथ ही मदरसे में पढ़ाने लगी। छोटे बच्चों का साथ दिल बहला देता रहना अब पूरी तरह जहनी मरीज़ा बन चुकी थी, इसीलिए उसे मेंटल अजाइलम भेज दिया गया था। नेहा सोहन से कम उम्र होने के बावजूद पूरे घर का और सोहन का बहुत ख्याल रखती थी। बाबा ने भी अपनी दिलचस्पी का काम ढूंढ लिया था। यहाँ सोहन के साथ उसका बर्फी भी होता, जो हर वक्त दुम हिलाता उसके आगे पीछे घूमे जाता। उन्हें यहाँ आए तकरीबन एक हफ्ता हो चुका था। आदिल मदरसे जा चुका था, वो भी तैयार होकर मदरसे के लिए निकली थी। यशम जो कि अहमदाबाद आया था, बाबा को अपने फार्म हाउस बुलाया और उनसे बात की। अरीब उसके साथ, मगर उसे बाबा से पता चला कि उसकी ना हाँ में नहीं बदल पाई है। तब उसने बाबा से कहा कि वो खुद उससे बात करना चाहता है, जिसकी इजाज़त बाबा ने उसे दी थी। वो फार्म हाउस से निकलकर मदरसे की जानिब चल पड़ा। यहाँ ढलानें थी और ऊंचे नीचे रास्ते थे। वो पैंट की पॉकेट्स में हाथ डाले चले गए जब रास्ते में बाजार से गुजरते एक बच्चे पर नजर पड़ी। वो शायद गिर गया था, उसके बाजू पर चोट लगी थी। वो रो रहा था, मगर किसी ने उसकी मदद नहीं की थी। तब यशम ने उस बच्चे का हाथ पकड़ा और उसे मेडिकल स्टोर में लेकर गया। उसका जख्म साफ करवाया और हल्के से कट पर सनी प्लास लेकर लगाया। यशम के पास चेंज नहीं था, ना दुकानदार के पास। तभी ज़्यादा से सनी प्लास दुकानदार ने उसके हाथ में बच्चे को दे दिए और एक दो अपनी पॉकेट में उसने थमा दिए, जो कि कुछ उसने रख लिया। बच्चा अब मुस्कुरा रहा था और उसको बाय बाय करता वहाँ से ओझल हो गया। यशम ने वक्त देखा और फिर मदरसे की जानिब चल निकला। सारा दिन बच्चों के साथ गुजार कर जो थम सा गया था, अब उसके गुजरने का एहसास ही नहीं होता था। अभी शाम 4 बजे छुट्टी के बाद वो मदरसे से निकली। सफ़ेद रंग फ्रॉक, चूड़ीदार पैजामे पर सफ़ेद दुपट्टा सर पर ओढ़कर, खुद को अच्छे से ढांपे, ब्लैक मास्क मुंह पर लगाए वो मदरसे से बाहर निकली थी। बर्फी जो बाहर उसका इंतजार कर रहा था, उसके बाहर निकलते ही उसके साथ हो लिया। सोहन की शफाफ वीरान आंखों में कर्ब और जिद का एक जहां आबाद था। वो अंदर से जैसे मर चुकी थी। एक मुर्दा काश्त में बस एक सांस की रवानी थी, बाकी उसमें से जिंदगी और जिंदगी की रमक खो चुकी थी। वो गायब दिमागी से मदरसे से बाहर निकली थी। वो जैसे एक मुर्दा रूह थी जो अहमदाबाद की गलियों में भटकती फिर रही थी। उसे पता ही ना चला उसी गायब दिमागी में चलते चलते वो कहाँ और किस मकाम तक आ पहुंची है। फार्म हाउस की दरख्तों का झुंड और वही बड़ा सा पत्थर जहाँ वो बेदरबेक साइड की वही जगह, वही ख्याल में आ ठहरी थी, बल्कि किसी और ही जहान की सैर को निकली उसी बड़े पत्थर पर बैठ गई। बर्फी वहीं उसके पैरों में बैठ गया। अब तो रो रो कर जैसे आंखें ही खुश्क हो चुकी थी। वो सामने किसी गैर मर्री नुक्ते को घूरे गई। ठंडी यकबस्ता हवाओं से उसका सफ़ेद आंचल हवा में लहरा रहा था। वो यहाँ होकर भी यहाँ नहीं थी। जब अपने पीछे एक जानी पहचानी आहट महसूस करके वो हवास की दुनिया में वापस लौटी, शऊर की सीढ़ी पर कदम रखते अपने आसपास देखा और खौफ से जैसे लट्ठे की मानिंद सफ़ेद पड़ गई। वो आहट जैसे जैसे उसके करीब आ रही थी, सोहन को लगा उसकी सांस थम जाएगी। चलो बर्फी, वो कहती एक झटके से उठी और उस शख्स से निगाहें बचाकर तेज़ी से वहाँ से निकल जाना चाहती थी। उसी तेज़ी से पाँव पर बुरी तरह ठोकर लग गई, मगर वो लड़खड़ाने के बावजूद वहाँ से फरार चाहती थी। किसी नज़र को तेरा इंतज़ार आज भी है, कहाँ हो तुम कि ये दिल बेकरार आज भी है।
وہ وادیاں وہ فضائیں کہ ہم ملے تھے جہاں، میری وفا کا وہیں پر مزار آج بھی ہے۔ مگر پھر اتنی ہی تیزی سے شمس سلطان خانزادہ نے انتہائی جارحانہ تیور لیے اس کا بازو پکڑا تھا۔ سوہن نے اذیت کی انتہا سے اپنی آنکھیں اور جبڑے بری طرح بھیجے اور لب آپس میں پیوست کر لیے۔ شمس سلطان نے بے بسی اور آنکھوں میں التجا کا ایک جہاں آباد کیے اس ظالم جادوگرنی کی جانب دیکھا۔ وہ پیار جس کے لیے ہم نے چھوڑ دی دنیا، وفا کی راہ میں گھائل وہ پیار آج بھی ہے۔ نہ پوچھ کتنے محبت میں زخم کھائے ہیں کہ جن کو سوچ کے دل سوگوار آج بھی ہے۔ اس ظالم کی بے وجہ کی ضد اور بے رخی نے اس کے دل کا سارا لہو نچوڑ لیا تھا۔ وہ بس خاموشی سے اس کی لرزتی پلکوں کو دیکھے گیا، ہاں مگر ہاتھ بڑھا کر دھیمے سے اس کا ماسک نیچے ضرور سرکایا تھا۔ تو محبت ہے، عشق ہے تو میرا، ایک عبادت ہے ساتھ یہ تیرا۔ جب دل سے دل ملے ہیں پھر کیوں یہ فاصلے ہے اس طرح، بول دے تو یا بول دوں میں، کب تک چھپائیں یہ بے خودی۔ تم میں ہم ہیں، ہم میں تم ہو، تم سے ہم ہے، ہم سے تم ہو۔ قسمتوں سے ملتے ہیں دو دل یہاں، ہر کسی کو نہیں ملتا یہاں پیار زندگی میں۔ خوش نصیب ہے وہ جن کو ملی یہ بہار زندگی میں۔ تو ہے تو میں ہوں، تو ہے تو میں ہوں۔ سوہن نے بغیر کچھ کہے اس کی ظالم گرفت سے اپنا بازو چھڑانے کے لیے بری طرح احتجاج کیا، مگر وہ خاموشی سے اسے لیے اسی پتھر تک آیا اور نرمی سے اسے اس پتھر پر بٹھا دیا۔ ایک مرتبہ پھر وہ شخص اس کے سامنے گھٹنوں کے بل جھکا تھا۔ سوہن نے ایک نظر اس کی جانب دیکھا، یہ وہی وقت تھا جب یشم نے اس کی آنکھوں میں جھانکا تھا۔ نہ جانے دیکھ کے کیوں ان کو یہ ہوا احساس کہ میرے دل پہ انہیں اختیار آج بھی ہے۔ وہی وقت، وہی جگہ، وہی دو قسمت سے ہارے لوگ گردش ایام جیسے الٹے گھومے تھے اور ایک مرتبہ پھر انہیں وہیں ایک دوسرے کے سامنے لا کھڑا کیا تھا جہاں سے اس کہانی کا آغاز ہوا تھا۔ سوہن ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی۔ یشم نے سنجیدگی سے اس کا پاؤں اٹھا کر اپنے گھٹنے پر رکھا اور اپنی پاکٹ سے ایک مرتبہ پھر رومال نکالا اور اس کے پیر کی چھوٹی انگلی سے نکلنے والی خون کی بوند کو رومال سے صاف کیا۔ اس کے ہاتھوں کا دہکتا پرتپش لمس تھا جس نے سوہن کا تن من جیسے جھلسا دیا تھا۔ تبھی اس نے سسکتے ہوئے پیر پیچھے کھینچنے کی کوشش کی، مگر یشم نے اس پر گرفت بناتے لال انگارہ آنکھوں سے اس کی آنکھوں میں جھانکا تو وہ ادھر ہی پتھر بن گئی اور اپنے لب بری طرح کچلے۔ یشم نے اس کی انگلی پر سنی پلاس لگائی۔ یشم نے اپنے ہاتھ میں تھامے اس رومال کو غور سے دیکھا اور اب رومال کو پاکٹ سے لائٹر نکال کر آگ لگا دی۔ اگر تو اب کی بار یہ رومال اس کی جدائی کی نشانی ہوتا ہے تو اب اس کی اور اس کی محبت کے درمیان دنیا کی کوئی طاقت نہیں آ سکتی تھی۔ یہ تو پھر انتہائی معمولی ایک چھوٹا سا رومال تھا۔ سوہن نے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اس جلتے رومال کو دیکھا۔ وہ اس سے کیا کہنا چاہتا تھا وہ اچھے سے سمجھ گئی تھی۔ یشم سلطان خانزادہ نے اپنی پینٹ کی پاکٹ میں سے ایک پائل نکالی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے دوسرے پاؤں میں بھی پہنا دی۔ یشم سلطان، اب آپ اپنی حد سے آگے بڑھ رہے ہیں۔ وہ برداشت کی ہر حد پار کرتی اپنا پاؤں پیچھے کرتی اب پھٹ پڑی تھی۔ میری تمام حدود تم سے شروع ہو کر تم تک ہی ختم ہو جاتی ہے سوہن، یشم نے سادگی سے کہا۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ شادی شدہ ہیں، کیوں اپنی بیوی کو زندہ درگور کرنا چاہتے ہیں؟ سوہن نے درشتگی سے کہا۔ یشم مسکرایا۔ میری برائے نام بیوی ایک سپاہی کی بیوی ہوتے ہوئے بھی غدار وطن ہے جو واقعی زندہ درگور کر دینے کے ہی قابل ہے۔ یشم نے کہتے پریہا کی اس کے ساتھ اور اظہار کے ساتھ کی گئی دشمنی کو اسکپ کر کے اسے پریہا کی ساری سچائی اطمینان سے بتا دی۔ سوہن بے یقینی سے اسے دیکھنے لگی۔ تمہاری قسم سچ بول رہا ہوں سوہن، یشم نے اب بھی پرسکون لہجے میں کہا۔ چلو برفی، سوہن نے ناراضگی سے برفی کو دیکھا جو کہ اس کے قریب آنے والے کسی بھی غیر متعلقہ فرد کو چیر پھاڑ کرنے کو تیار ہو جاتا تھا، مگر اب یشم سلطان کے پیروں میں دم ہلاتے لوٹ پوٹ رہا تھا۔ سوہن کہہ کر برفی کو لیے وہاں سے نکلی۔ یشم لب بھیجے اسے نگاہوں سے اوجھل ہونے تک دیکھے گیا۔ سوہن گھر کے قریب پہنچی، برفی گھر میں داخل ہوا۔ یہ وہی لمحہ تھا جب ایک وین سوہن کے پیروں میں چرچرائی۔ کسی نے آگے بڑھ کر گھر کا دروازہ لاک کیا تاکہ برفی باہر نہ نکل پائے اور سوہن کو کلائی سے دبوچ کر وین میں پھینکا۔ سوہن کے منہ سے ہلکی سی چیخ برآمد ہوئی۔ اندر برفی نے بھونک بھونک کر پورا آسمان سر پر اٹھا لیا، مگر وین کا دروازہ سیکنڈز میں بند ہوا اور وین دھول اڑاتی دیکھتے ہی دیکھتے نگاہوں سے اوجھل ہو گئی۔
यशम सुल्तान हमवार कदमों से चलता पिछले दरवाजे से अपने फॉर्म के लॉन में दाखिल हुआ था। लबों पर एक धीमी सी मुस्कुराहट थी। सोचा नहीं था जिंदगी ऐसे मोड़ पर ला खड़ा करेगी कि एक मर्तबा फिर से वही कहानी दोहराई जाएगी। कुदरत की सितम ज़रीफ़ी ने इन दोनों को फिर से एक दूसरे के आमने सामने ला खड़ा किया था। यशम सुल्तान ने सर झटका, मगर एक नाजुक दिलकश सरापे की जानलेवा शबा ज़हन के पर्दे पर बार बार लहराती उसके हवासों पर पूरी तरह छाने लगी थी। उसे हासिल करने का ज़िंदगी ने एक और मौका दिया था। वो मरकर भी ऐसा नहीं चाहता, मगर तकदीर के लिखे को कौन टाल सकता था। वो लॉन से अंदर लाउंज में चला आया कि तभी जैसे फार्म हाउस में एक भौचाल सा बरपा हुआ था। यशम सुल्तान एक आवाज़ की पुकार, आहें सिसकियाँ सुनकर बुरी तरह ठिठक उठा। ये क्या कर रहे हैं आप? आपकी हिम्मत कैसे हुई मुझे यहाँ लाने की? आखिर चाहते क्या है आप लोग मुझसे? मेरी जान छोड़ क्यों नहीं देते आप लोग? मिस्टर खानज़ादा छोड़े मुझे, मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। सोहन की चीखती आवाज़ सुनकर यशम सुल्तान ने अपने हाथ से माथा मसला। आंखें बुरी तरह भीज ली। ओ नो लाला, नॉट अगेन। यशम के लबों से बेसाख्ता अदा हुआ। अरीब सुलेमान सोहन को बाजू से जकड़े फार्म हाउस के लाउंज के एंट्रेंस तक लाया। अरीब ने सोहन का बाजू, जो अपनी चट्टानी गिरफ्त में जकड़ा हुआ था, झंझोड़ दिया। मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ कि तुम्हें क्या प्रॉब्लम है आखिर गुड़िया? क्यों हर मर्तबा मेरे भाई को तकलीफ देती हो? क्यों उसे समझने की कोशिश नहीं करती? आखिर क्यों उसे हर बार नए सिरे से अजियतें देती हो? लेकिन अब की बार उसका हल खुद ही ढूंढ लिया है मैंने। इनकार की गुंजाइश कहीं से नहीं निकलती। आज अभी इसी वक्त तुम्हारा निकाह यशम सुल्तान से होगा। मैं और इंतज़ार नहीं करूँगा। अरीब ने इत्मीनान से कहा। सोहन को लगा उसका बाजू आज जड़ से उखड़ जाएगा। वो बेबसी और तकलीफ की इंतहा से रो पड़ी। अरीब उसे तकरीबन घसीट कर अंदर लाउंज में लाया तो यशम सुल्तान ने बेयकीनी से अरीब सुल्तान खानज़ादा को देखा। इस वक्त यशम सुल्तान का शिद्दत से दिल चाहा कि अपना सर पीट ले। यशम सुल्तान तेजी से आगे बढ़ा। लाला, छोड़ो उसका बाजू। यशम ने सोहन का हाथ नरमी से थामा तो अरीब ने उसका बाजू अपनी गिरफ्त से आज़ाद किया। क्या क्या कर रहे हैं आप? सोहन को ऐसे क्यों लाए हैं आप यहाँ? ये क्या बदसलूकी है? यशम ने अरीब सुलेमान खानज़ादा को बुरी तरह घूरा, मगर अरीब ने आंख बचाकर यशम के हाथ में मौजूद सोहन के हाथ की जानिब इशारा करके एक आंख विंक की। वो तो सी करके अपना चेहरे से आंसू साफ करने में मसरूफ थी, जबकि यशम ने ही गड़बड़ा कर अरीब को घूरते हुए नरमी से उसका हाथ छोड़ दिया। अब जबकि रिश्ता पक्का हो चुका है तो मेरा ख्याल नहीं कि निकाह में देर करके वक्त ज़ाया किया जाए, इसीलिए मैं गुड़िया को यहाँ ले आया हूँ। कुछ ही देर में दाजी लोग और अंकल अशरफ कमाल और आदिल भी यहाँ पहुँचने वाले होंगे। ये निकाह आज अभी और इसी वक्त होगा। अरीब ने इत्मीनान से सोफे पर टांग जमा कर बैठते हुए अपना हतमी फैसला सुना दिया। लाला, आपका दिमाग खराब हो गया है? चलो सोहन, मैं तुम्हें घर छोड़ाऊँ। यशम ने उसके करीब आते उसे बाहर निकलने का इशारा किया। सोहन ने भीगी पलकें उठाकर उसे शिकवा कना सर्द निगाहों से देखा। वो बाहर की जानिब कदम बढ़ाने लगी, मगर अरीब सुलेमान खानज़ादा की आवाज़ पर उसे वहीं छिटक कर थम जाना पड़ा। बाहर गेट पर और फार्म हाउस के चारों जानिब, बल्कि पूरे एबटाबाद में मेरे पर्सनल गार्ड्स है यश। मेरी इजाज़त के बगैर फार्म हाउस से एक पत्ता भी बाहर नहीं निकल सकता, ना ही कोई मेरी इजाज़त के बगैर यहाँ अंदर आ सकता है, तो ये कोशिश बेकार है। गुड़िया मेरी इजाज़त के बगैर फार्म हाउस से बाहर नहीं जा सकती। ये निकाह हो जाए तब गुड़िया को अपने साथ लेकर जहाँ चाहे मर्जी चले जाना, चाहे बैतुल सुल्तान, चाहे स्विट्ज़रलैंड, मुझे कोई एतराज़ नहीं होगा। अरीब ने अपना पाँव हिलाते हुए लापरवाही से कहा। यशम ने पीछे मुड़कर उससे घूरा, मगर वो ढीठ था, ये तो यशम सुल्तान को बचपन से ही मालूम था। लाला, आप ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये कैसा बिहेवियर है आखिर? यशम बुरी तरह झंझलाया था। तुम फिक्र मत करो यश, सब ठीक हो जाएगा। नाहिद माई। अरीब ने फार्म हाउस में मौजूद मेड को आवाज़ दी तो वो किचन से लाउंज में चली आई। बच्ची को यश वाले कमरे में ले जाए, अरीब ने नया हुक्म सादिर किया, जिस पर सोहन गुस्से से पागल होने लगी। मुझे कहीं नहीं जाना, किडनैप किया है आपने मुझे। आप शराफत से मुझे यहाँ से जाने दीजिए, नहीं तो मैं आप पर केस करूँगी। जेल की हवा खाएंगे आप, मैं आपको कोर्ट में घसीटूंगी, वो चिल्लाए गई, जबकि अरीब के चेहरे पर एक मबहम सी मुस्कुराहट खिल गई। यश, इन्हें कहे मुझे जाने दे यहाँ से। सोहन के लबों से अदा हुआ यशम का दिल कानों में धड़कने लगा। भला आखिर इतने माह बाद उसके लबों से उसका नाम अदा हुआ कि यशम सुल्तान की जान पर बन गया। यशम सुल्तान ने पहलू बदला। अरीब सुलेमान ने यशम को सरतपा मानी खैजी से देखा और बुरी तरह रो दी। मगर नाहिद उसे बाजू से थाम कर एक कमरे में ले गई। यशम सुल्तान तिलमिलाता अरीब के सामने आया, मगर अरीब ने हाथ के इशारे से उसे कुछ भी बोलने से मना कर दिया। और अब अरीब का बेतासुर चेहरा सर्द सपाट था।
یش تمہیں پتا ہے نا میں کس قدر تکلیف میں ہوں۔ ان 3-4 ماہ میں جو ہمارے خاندان کے ساتھ ہوا ہے وہ کسی ڈراؤنے خواب اور بھیانک حادثات سے کم نہیں تھا، اور اب میں اپنے پورے خاندان کو اس میز سے باہر نکالنا چاہتا ہوں۔ بیت السلطان کی تمام خوشیوں کو واپس لاؤں گا، اور اب کی بار شروعات تم سے ہوگی۔ میں پہلے ہی آگاہ کر چکا تھا یش، اور اب بھی کہہ رہا ہوں کہ اب کی بار تمہارے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا۔ گڑیا اس فارم ہاؤس سے اسی صورت میں باہر نکل سکتی ہے جب وہ پوری طرح تمہاری ہو جائے۔ میں اس معاملے میں کسی کی کوئی بات نہیں سنوں گا۔ میں نے گڑیا کو یہاں لانے سے پہلے داجی، بڑے پاپا اور انکل کو آگاہ کر دیا تھا کہ اسے ساتھ لے جا رہا ہوں۔ اب جاؤ اسے راضی کرو۔ حریف نے پھر سے اسی اطمینان اور سنجیدگی سے کہا۔ ایشم نے اپنی کن پٹیاں سہلائی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میجر صاحب لڑکی کے معاملے میں اس قدر بزدل اور ڈرپوک بھی ثابت ہو سکتے ہیں کہ راضی کرنے کے نام پر ہی دم نکلا جا رہا ہو۔ اسٹرینج، اریم نے خفیف سا طنز کیا۔ جی ہاں بالکل، میں اس معاملے میں بزدل اور ڈرپوک تو آپ نے آخر کون سا تیر مار لیا ہے؟ 3.5 ماہ ہو چکے ہیں، شکل تک تو دیکھ نہیں پائے بیگم کی، اور مجھے باتیں سنا رہے ہیں۔ یشم نے حساب بے باک کیا تو اریم کے چہرے پر جو بھولی بھٹکی مسکراہٹ تھی وہ بھی کہیں غائب ہو گئی۔ وہ کوئی جواب دیتا جب فارم ہاؤس میں داجی، سلطان خان زادہ سلیمان، اشرف کمال اور عادل داخل ہوئے۔ اشرف کمال اور عادل کے چہروں پر گھبراہٹ تھی کیونکہ سوہن انہیں رو رو کر فون کر چکی تھی، مگر اریم نے انہیں ساری تفصیل بتا دی کہ وہ اسے یہاں کیوں اور کس مقصد کے تحت لایا ہے۔ داجی نے اسے بہت سمجھانے کی کوشش کی کہ وہ ایسا ضدی پن نہ کرے، مگر سب کے سمجھانے پر بھی وہ ہٹ کا پکا اپنے فیصلے سے 1 انچ بھی ادھر ادھر نہیں ہلا۔ نتیجتاً سوہن کو اس دن اور اشرف کمال کو، عادل کو بھی فارم ہاؤس پر آنا ہی پڑا۔ اریم نے انہیں یہیں روک لیا تھا۔ سب نے سوہن کو سمجھانے کی کوشش کی مگر وہ مان کر نہیں دے رہی تھی۔ اتنی جلدی یہ سب قبول کرنا سوہانِ روح تھا۔ اریم نے بھی اسے کسی صورت جانے نہیں دیا تھا، ویسے بھی کوئی سیکیورٹی ایشو بھی تھے۔ موسم اپنا رنگ بدل رہا تھا۔ گرمیوں کا اختتام اور موسم کی تبدیلی نے ماحول میں ہر سوز اداسی بھر دی تھی۔ درختوں پر چہکتے پرندے نئے خوشیوں کے گیت گنگنانے لگے تھے۔ دل کا موسم بدل رہا تھا۔ گزرتے مہینے سب کی زندگیوں کو بدل گئے تھے۔ کئی مہینوں کا جمود ان 4 ماہ میں ٹوٹ چکا تھا۔ جہاں ان مہینوں میں رامیش کا سعدیہ کے ساتھ رشتہ مضبوط ہوا تھا، وہ ایک ماں کے پیار کو ساری زندگی ترستا رہا۔ وہ ان 4 ماہ میں سعدیہ نے اس پر اپنی بھرپور ممتا لٹا کے اس کا دامن سکون سے بھر دیا تھا۔ اپنی زندگی کی ہر کمی اور تنہائی سے حاصل ہونے والے کرب کو رامیش نے سعدیہ کی گود میں سر رکھ کر روتے ہوئے بتایا تھا، کیونکہ اس کی بدفطرت گھٹیا باپ حارث بیگ نے ایک غریب عورت سے محض وارث پیدا کروانے کے لیے شادی کی تھی۔ رامیش کی پیدائش کے وقت ہی اس کی ماں کی کنڈیشن بہت کریٹیکل ہو گئی تھی، اور رامیش کی پیدائش کے 1 گھنٹے بعد ہی وہ دنیا سے چلی گئی۔ مگر یہ وحشی انسان کی ایک سوچی سمجھی سازش تھی جس نے لیڈی ڈاکٹر کو اپنی طاقت کے زور سے اسے ڈرا دھمکا کے گھناؤنا کام کروایا تھا۔ رامیش کی ماں کا خون بہت بہہ گیا تھا، مگر حارث بیگ نے ڈاکٹر سے کہا کہ وہ اسے اس کے حال پر مرنے کے لیے چھوڑ دے۔ تب رامیش کی مسکین ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی تھی۔ رامیش، جسے حارث بیگ نے صرف دولت و جائیداد کی خاطر، اپنے غلیظ مقاصد کے حصول کی خاطر، اپنی ہونے والی بے عزتی سے بچنے کی خاطر دنیا کے سامنے ہمیشہ سکندر کی پہچان دی، کیونکہ ان کے آباء و اجداد کی کروڑوں کی جائیداد سکندر کے دادا صاحب اپنی وصیت میں اکلوتے وارث کے نام کر گئے تھے، جو کہ وارث بیگ تو پیدا نہیں کر سکا، تو اس کی لڑکیاں آدھا حصہ ضرور لے اڑی۔ اب وہ اپنا آدھا حصہ بھی گنوانے کے موڈ میں نہیں تھا۔ تبھی سعدیہ کے سکندر کو لے کر روپوش ہونے کی وجہ سے حارث بیگ نے یہ گھٹیا چال چلی۔ پھر رامیش کی تربیت بھی اس عیاش آدمی نے اپنے جیسے کی شراب و شباب کی بری دلدل میں پھنسا دیا، مگر یہ شاید رامیش کی بھلی ماں کے خون کا اثر تھا، جو رامیش نے نشے میں بھی کسی لڑکی کی عزت پر ہاتھ نہیں ڈالا تھا۔ جس رات شراب و شباب کی محفل جمی تھی، اس رات حارث بیگ کا ارادہ تھا کہ وہ رامیش سے جائیداد کے پیپرز پر سائن کروا کر انہیں اپنے نام کروا لے، کیونکہ رامیش کی ول پاور بہت اسٹرانگ تھی، جو نشے میں بھی اپنے ہوش و حواس قائم رکھتا تھا۔ اس لیے اسے بہت ہائی ڈوز دی گئی تھی تاکہ حارث بیگ اپنے گھٹیا ارادوں میں کامیاب ہو سکے، مگر عین ٹائم پہ اسے ضروری کام سے کہیں جانا پڑ گیا۔ مگر وہ رات رامیش کی زندگی میں پچھتاوے بھر گئی جب اس نے اس سیاہ رات کی تاریکی میں ثنایا کی نسوانیت و غرور کو مسل کر رکھ دیا تھا۔ رامیش نے اپنی زندگی کا ہر لمحہ سعدیہ کے گوش گزار کر دیا
تب سعدیہ نے اپنے آنچل کی چھاؤں میں اس دوسرے بیٹے کو بھی پناہ دی، جس سے رامش کے برسوں کے سلگتے تڑپتے دل کو سکون ملا تھا، مگر اس کے باوجود بائیں پہلو میں دھڑکتا لوتھڑا تو بس ایک ہی نام کا ورد کیے جاتا تھا، جس سے رامش جان بوجھ کر نظریں چرا رہا تھا۔ بظاہر تو وہ اس عرصے میں پلٹ کر ثنایا کے پاس گیا ہی نہیں تھا، وجہ اسے اچانک سے کسی پروجیکٹ کے سلسلے میں انگلینڈ بھیج دیا گیا۔ اپنے باپ کی بدفطرت کو اچھی طرح جانتا تھا، مگر اپنی کمپنی کے لیے یہ پروجیکٹ اس نے دن رات محنت کر کے حاصل کیا تھا، جسے پورا کرنے اسے خود جانا پڑا۔ مگر جانے سے پہلے وہ سعدیہ کو ثنایا کے بارے میں اس نے ثنایا کی ذات روندی تھی، اس کے بارے میں سب کچھ بتا چکا تھا۔ حارث بیگ کی ثنایا سے نفرت اور اسی لیے اسے فارم ہاؤس میں الگ رکھنا، پھر نکاح سے لے کر اپنے دل کی حالت بدلنے تک سب بتا دیا تھا۔ سعدیہ کو آج رامش پہ بھی فخر محسوس ہوا کہ جس نے ایک لڑکی کے سر سے چادر اتاری، اس کے ہی سر کو اپنے نام کی چنری پہنا کر ڈھانپ بھی دیا تھا۔ وہ تھوڑا برہم ہوئی کہ اس نے اتنی دیر سے کیوں اس کی بہو کے بارے میں بتایا، پھر پوری یقین دہانی کے ساتھ رامش کو روانہ کیا تھا کہ وہ بے فکر ہو کے جائے، وہ ثنایا کی خبر گیری کرتی رہے گی۔ جس دن رامش کی فلائٹ تھی، جانے سے پہلے وہ سعدیہ کو فارم ہاؤس لے گیا تھا۔ دماغ کہہ رہا تھا گاڑی واپس موڑ لے، مگر دل کی ڈانٹ ڈپٹ سن کے اس نے اپنے قدم اندر بڑھائے کہ ایک نظر ہی اپنی دشمن جا کو دیکھ لے، تاکہ دل کا اطمینان ساتھ لے جا سکے۔ رامش نے اسے لاؤنج کی ونڈو سے ہی نظر بھر کر دیکھ کر واپس قدم اٹھا لیے تھے۔ اسے پتا تھا اگر چند لمحے بھی یوں ہی کھڑا رہا تو جا نہیں پائے گا، اس لیے دل پر پتھر رکھ کر اپنے قدم واپس موڑ لیے۔ پر پروجیکٹ تو 2 ماہ میں مکمل ہو جانا تھا، مگر اسے پورا کرتے کرتے بھی اسے تقریباً 4 ماہ لگ جانے تھے۔ مگر وہ باہر جا کے بھی اپنے دل کے قرار سے ایک لمحہ بھی غافل نہیں رہا تھا۔ رامش جانے سے پہلے فارم ہاؤس میں سیکرٹ کیمرے لگوا گیا تھا۔ ثنایا کی حفاظت کے لیے ایک کل وقتی ملازمہ تھی، اسے مستقل رکھ لیا گیا تھا۔ گیٹ پر گارڈز اور فارم ہاؤس کے آس پاس بھی اپنے خفیہ لوگ چھوڑ رکھے تھے، کیونکہ وہ اپنے باپ کی بدفطرت کو اچھی طرح سمجھتا تھا، جانتا تھا اس کا باپ ثنایا کو نقصان پہنچانے کو کسی بھی حد تک جا سکتا ہے۔ گزرتے مہینے اگر رامش کے لیے کڑے تھے، ویسے ہی ثنایا کے لیے بھی ایک آبلہ پائی کی مشقت بھری مسافت ثابت ہوئے تھے۔ سعدیہ کی رہنمائی اور شفقت بھرے لمس نے کافی حد تک ثنایا کو اپنے خول سے نکال دیا تھا۔ ہر گزرتے دن ثنایا اور سعدیہ ساز بہو کم دوست زیادہ بنتی گئی۔ ثنایا نے خود کو بالکل رامش کی پسند میں ڈھال لیا۔ کچھ سعدیہ اپنی مذہبی اسکالر دوست سے ثنایا کو باقاعدہ دینی کلاسز دلوا رہی تھی، جس نے ثنایا کی پوری شخصیت کو ہی بدل دیا تھا۔ روزانہ 1 گھنٹہ آن لائن کلاس ہوتی تھی، جس میں ترجمہ، تفسیر اور دیگر مذہبی معاشرتی علوم کے بارے میں بتایا جاتا۔ بے شک رب جس کو چاہتا ہے نیکی کے رستے پر لے آتا ہے۔ آج ثنایا کا روم روم اپنے رب کی اس مہربانی پر مشکور تھا کہ جس نے اس کی حفاظت گندگی کے ڈھیر پر بھی کر دی تھی۔ وہ ایک غلیظ جگہ سے نکل کر پاکیزگی بھری زندگی گزارنے لگی تھی۔ یہ تو قسمت کا ہیر پھیر اور اس پہ آزمائش تھی، مگر رب العالمین نے جسے اپنے قریب لانا ہوتا ہے، اسے پہلے آگ کی بھٹی میں جلاتا ہے۔ جو صبر کر کے پار کر گیا، اسے رب مل گیا۔ جس نے شکووں سے زندگی گزاری، وہ ہمیشہ خالی ہاتھ رہا۔ ثنایا کے دل میں جو اب تک رامش کے کیے کی پھانس تھی، وہ آج کے لیکچر سے مکمل طور پر نکل چکی تھی۔ اس کا سر خدا کے حضور سر بسجود تھا کہ رب نے اسے آزما کے بھی خالی ہاتھ نہ رکھا، نہ صرف اس کی محبت رامش کے دل میں ڈال کر اس کا دل نیکی کی جانب پھیر دیا، بلکہ اسے بھی ایک باعزت مکمل زندگی سے نواز دیا۔ آج پھر موسم نے انگڑائی لی تھی۔ موسم سرما کی آمد کا سندیسہ آسمان پہ تیرتے بادل اور ہوا میں مہکتی بارش کی خوشبو دے رہی تھی۔ ہر ذی روح باہیں کھول کے اس موسم کا استقبال کر رہا تھا۔ بالآخر گرمی کا اختتام بارش کی پہلی بوند نے کیا تھا۔ ثنایا ابھی ظہر کی نماز کے بعد لمبی دعا مانگ کے فری ہوئی، جس میں اسی بے مہر انسان کی حفاظت کی دعائیں مانگی تھیں۔ آج وہ ظالم انسان پھر شدت سے یاد آ رہا تھا۔ سارا دن تو بظاہر اس کا مصروف گزرتا، کبھی لون میں پودوں کی کاٹ چھانٹ میں مصروف، کبھی ملازمہ کے ساتھ کچن میں کوکنگ سیکھتی ہوئی، پھر اس کی آن لائن کلاسز، سعدیہ کے ساتھ وقت گزاری، مگر رات اترتے ہی اس ظالم کی یاد سے تکیہ ضرور بھیگتا تھا، جو جانے سے پہلے ایک بار بھی مل کے نہیں گیا تھا۔
دل میں ہر روز وہ ایک نیا شکوہ جمع کر رہی تھی کہ جب بھی وہ سامنے آیا اس سے اپنے ایک ایک آنسو کا حساب لے گی۔ کھڑکی پہ پڑتی بارش کے قطروں نے مدھم ساز بکھیر دیا تھا۔ ثنایا نے روم ونڈو بند کی اور روم سے باہر آئی۔ بارش دیکھتے ہی دیکھتے آج وہ پھر بھیگنے کو مچل گئی۔ آج سعدیہ بھی نہیں آئی تھی۔ ملازمہ کھانا بنا کر پیچھے اپنے کوارٹر میں چلی گئی تھی۔ ثنایا نے پیچھے لاؤنج کا دروازہ کھولا اور باہر لان میں آ گئی۔ تیز ہوا کے سنگ برستی بارش نے اسے لمحے میں کپکپا دیا، مگر وہ ہمت کر کے باہر آ گئی۔ آج پھر وہی سما تھا، وہی بارش، وہی بھیگتی ثنایا، وہی اس ظالم کی بے پناہ یاد۔ چپکے سے آج اس نے اسے دل میں پکارا، رامش۔ اس نے آہستہ سے اپنے بازو کھولے اور گھومنے لگی۔ ادھر رامش، جس سے کل رات سعدیہ کے کڑک دار فون نے واپس بھاگ آنے پہ مجبور کر دیا تھا، کیونکہ اب اس سے اپنی بہو کی آنکھوں کی ویرانی نہیں دیکھی جاتی تھی۔ وہ بھلے منہ سے نہیں کہتی تھی، مگر اس کی متلاشی آنکھیں روز دیدار یار میں بچھی ہوتی تھی۔ جب بھی سعدیہ اس سے ملنے جاتی، وہ حسرت بھری نگاہوں سے ان کے پیچھے دیکھتی، شاید وہ بے مہر کسی دن ان کے ساتھ آ جائے۔ اگر سعدیہ نے رامش کے دل کے راز جانے تھے تو وہیں ثنایا کے دل سے ہر خوف اور بدگمانی بھی مٹا دی تھی اور رامش کی ساری سچائی اس کے سامنے کھول کر رکھ دی تھی، جس سے ثنایا کے دل مزید تکلیف کا غبار بھرنا شروع ہو گیا تھا کہ رامش نے اسے کیسے کیسے سچائی نہیں بتانا چاہی، مگر وہ ہمیشہ اس کی سنے بنا ہی اسے بری طرح دھتکارتی رہی۔ مگر سعدیہ نے اسے پیار سے سمجھایا تھا کہ رامش نے اس رات کچھ بھی جان بوجھ کر نہیں کیا تھا، وہ شدید نشے میں تھا اور اسے اپنا ہوش تک نہیں تھا۔ ثنایا کے دل سے تمام غبار چھٹ چکا تھا، اسی لیے اب اس نے طے کیا تھا کہ اب اپنے شوہر کی کوئی بھی پیش قدمی رد نہیں کرے گی، اسے پوری طرح اپنا آپ سونپ دے گی۔ اب بھی بند آنکھوں سے ثنایا پھر رامش کے سنگ اپنی جادوئی دنیا میں پہنچی ہوئی تھی، اس سے خیالوں میں ہی لڑ جھگڑ رہی تھی۔ ثنایا، دور سے آتی آواز نے پھر آج اس کا ارتکاز توڑا، مگر اس نے اپنا وہم جان کر انسنا کر دیا کہ یہ تو روز کا معمول تھا کہ اس دشمن جاں کی اپنا نام پکارتی آوازیں اکثر اسے سنائی دیتی تھی۔ ہر لمحے برستی بارش نے ہوا کا دباؤ بھی شدت بھرا کر دیا۔ اس کے ہونٹ نیلے ہونے لگے تھے، جسم کانپنے لگ گیا تھا کہ ایک دم اس نے بھاگتے قدموں کی آواز سنی۔ اس سے پہلے وہ آنکھیں کھولتی، کسی نے اسے اپنی مضبوط باہوں کے حصار میں باندھ لیا تھا۔ پاگل ہو گئی ہو کیا تم؟ اسے اپنی باہوں میں بھیجے کوئی شدید برہمی سے گھرایا تھا۔ ثنایا کے کانپتے بدن کو حرارت محبت ملی، وہ بند آنکھوں سے ہی اپنے دل کے مکین کے لمس کو پہچان گئی تھی۔ اس کے کلون کی مہک حواسوں پہ طاری ہونے لگی تھی۔ آپ آ گئے رامش؟ ثنایا کے ہونٹ لرز گئے۔ اوپن یور آئیز اور دیکھ لو، تمہارے ٹھیک سامنے تمہاری شہرک جتنا قریب ہوں۔ رامش بوجھل لہجے میں بولا، نہیں، میں آنکھیں نہیں کھولوں گی، ورنہ پھر غائب ہو جاؤ گے۔ روز ایسے ہی کرتے ہو آپ، جب بھی میں آپ کو دیکھنے کی کوشش کرتی ہوں غائب ہو جاتے ہو۔ ثنایا نفی میں سر ہلاتے ہوئے بولی۔ سعدیہ کی باتوں سے اور کیمرے سے روز دیکھ لینے کے باوجود رامش کو اب اس دیوانی کی دیوانگی پر زیادہ یقین آیا تھا۔ اس کے انداز کا ٹھہراؤ، چہرے کے نور اور پاکیزگی نے مل کر اس کے دلکش ہوش ربا وجود نے ایک الگ روشنی سی بھر دی تھی، جسے دیکھ رامش اپنے ہوش کھونے لگا۔ اس بار غائب نہیں ہونے والا جانے من، ایک بار آنکھیں کھول کر دیکھو تو صحیح، رامش نے ثنایا کی آنکھوں پہ اپنا لمس چھوڑتے ہوئے کہا۔ رامش کے لمس پہ ثنایا، جو آج پھر اپنا وہم سمجھ رہی تھی، ایک دم آنکھیں کھولی تو سیدھا آنکھیں اس کی جذبات لٹاتی آنکھوں سے ٹکرائی۔ رامش، ثنایا نے ہکلاتے ہوئے کہا، جو اسے اس سچویشن میں اپنے سامنے پا کر سٹپٹا گئی تھی۔ ہاں، میں صرف تمہارا رامش، رامش نے حصار مزید مضبوط کرتے ہوئے کہا۔ ثنایا کے چہرے پہ ایک دم گلال بکھر گیا تھا، بلکہ شرم سے لرز گئی تھی۔ آج پہلی بار اپنے محرم کا لمس اسے سکون دے رہا تھا۔ ویسے اگر مجھے پتا ہوتا کوئی میرا اتنی شدت سے انتظار کر رہا ہے تو تمہاری قسم بہت جلد لوٹ آتا، لیکن اگر پہلے لوٹ آتا تو یہ اتنا ہاٹ نظارہ کہاں دیکھنے کو ملتا، رامش نے اس کی حالت پہ چوٹ کرتے ہوئے کہا، جو کہ میرون رنگ فراک چوڑی دار پیجامے میں بغیر دوپٹے کے شعلہ جوانی بنی اس کی باہوں کے حصار میں تھی۔ بھیگا لباس کندن بدن سے چپکا ہوا اس کے دلکش نشیب و فراز کو وضاحت سے عیاں کر رہے تھے۔ ثنایا نے گھبرا کر ایک دم اس کا حصار توڑا اور جانے کو مڑی، مگر اتنی ہی تیزی سے رامش نے اس کی کلائی پکڑتے ہوئے اپنی طرف کھینچا اور جھک کر اسے اپنی باہوں میں اٹھا لیا۔ ثنایا نے ایک دم گرنے کے ڈر سے اپنے بازو اس کی گردن کے گرد حائل کیے اور اسے لیے اپنے قدم روم میں وہ بڑھا گیا۔ روم میں داخل ہو کر اس نے ڈور آٹو لاک کیا اور ثنایا کو ایسے ہی اٹھائے اپنے قدم واش روم کی طرف بڑھائے۔
रामिश मुझे नीचे उतारे, कहाँ जा रहे हैं? सनाया का दम निकलने लगा। बारिश में तो भीग ही गई थी, मगर अब शावर में भीगना है तुम्हारे साथ। रामिश ने बेबाकी से कहा तो वो बेरबहुटी बन गई। बेशर्म आदमी, यही कुछ सीख के आए हैं इंग्लैंड से। सनाया ने उसे घूरा। आज रामिश को अपने सामने देखकर जो खुशी उसकी आंखों से फूट रही थी, वो अब कोई भी लम्हा उन्हें ऐसा नहीं गुजरने देना चाहती थी कि वो अपने शौहर को नाराज करे। इसीलिए अपनी शर्म झिझक को साइड पे रख के उस पे मीठा सा नोट किया। हा 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 हा, रामिश का कहकहा बेसाख्ता था। डार्लिंग, ये तो इल्ज़ाम है मुझ पे, अभी तो मैंने कोई भी बेशर्मी दिखाई भी नहीं। रामिश ये कहते हुए वॉशरूम में दाखिल हुआ और सनाया को शावर के नीचे उतारा। अब आप जाए बाहर। सनाया ने उसे हल्का सा पुश किया, मगर रामिश ने उसके दोनों हाथ मजबूती से पकड़कर टैप खोल दिया। शावर की बौछार दोनों पर पड़ी। रामिश प्लीज जाए ना बाहर। सनाया उसकी आंखों से पिघलती हुई बोली। ऐसे कैसे चला जाओ बीवी, इतने महीनों बाद शौहर घर आया है, बजाय उसकी खिदमत गुजारी के तुम उसे बाहर निकाल रही हो। उसकी बात सुनकर सनाया ने आईब्रो को जंपिश दी। वॉशरूम में कौन सी खिदमत होती है, बताए ज़रा। बता दूँ क्या? लम्हे में फासला सिमट कर रामिश ने उसे अपनी तरफ खींचा कि वो उससे यूं टकराई जैसे दिल की धड़कनों ने भी एक दूसरे से संगम बनाकर शोर बर्पा किया हो। सनाया ने बेहद घबराकर उसका कॉलर मुट्ठी में दबोचा। रामिश ने आहिस्ता से उसका भीगा वजूद खुद में भींचा। बालों की लटें उसकी गर्दन से चिपकी हुई थी। एक हाथ से उन लटों को हटाए उसकी गर्दन पर झुका, शिद्दत भरा लम्स उसकी शहरक पे छोड़ा। सनाया के मुंह से सिसकी सी बरामद हुई। रामिश ने उसके बदन में वाज़ेह लर्जिश महसूस की। रामिश ने उसकी दोनों गालों पर अपने लब जमाकर उसे बेजान किया। अब उसकी निगाहों का फोकस उसके कपकपाते भीगे लब थे जो रामिश की जान लबों पे ले आए थे। मगर अभी वो उन पर झुकता कि बाहर कमरे के दरवाजे पर नॉक हुई। सनाया बेटा, किधर हो? बाहर आओ। आई हैव अ सरप्राइज फॉर यू। रामिश आने वाले हैं, तुम्हारी पैकिंग करनी है, हम हवेली चलेंगे आज। बाहर से सादिया बेगम की आवाज़ पर सारा फसो टूट गया। सनाया के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी, जबकि रामिश उसकी पतली हुई हालत देखकर दिलकशी से मुस्कुराया। जाओ, ड्रेसिंग में जाकर चेंज करो और मॉम को लेकर बाहर लाउंज में चली जाओ। मैं 5-10 मिनट में आता हूँ। ऐसे कुछ भी ऑकवर्ड फील नहीं होगा। रामिश ने उसके माथे को अपने लबों से छूते हुए उसकी मुश्किल आसान की तो वो लाल टमाटर चेहरा लिए तेजी से वॉशरूम से निकलकर ड्रेसिंग में जा घुसी। अपना लिबास बदलकर कमरे से बाहर निकल गई। ये मौसम उसके लिए नई खुशियों का पैगाम लाया था शायद। तभी वो सादिया बेगम के साथ मसरूफ हो गई। रामिश कमरे के पिछले दरवाजे से निकलकर फिर लाउंज की एंट्रेंस से अंदर दाखिल हुआ और उन दोनों को हैरान कर गया। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगली किस्त में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहें। अगली किस्त में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।